बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। जुनैरा नहाकर बाहर आई और अपने लंबे लाइट ब्राउन बालों को तौलिए से खुश करने लगी। बाल खुश करके उसने तौलिया बेड पर फेंका और ड्रेसिंग टेबल पर रखे परफ्यूम को उठाया, कैप खोला और खाद की पुष्प पर स्प्रे करके उसे नाक के करीब लाकर सूंघने लगी। जुनैरा को खुशबू से इश्क की हद तक लगाव था। शायद ही कोई परफ्यूम होगा जो कि उसकी कलेक्शन में ना था, मगर उसके इश्क और उसके बीच उसकी दादो जालिम समाज बनी रहती थी। जोनी, दादो की आवाज पर जुनैरा को करंट लगा और उसने तेजी से परफ्यूम की बोतल बंद करके रख दी और वॉश बेसिन में जाकर हाथ धोने लगी। जोनी बेटा, दादो ने दोबारा आवाज दी। जी दादो अभी आई, उसने कहा और सर पर दुपट्टा ओढ़कर कमरे से निकल गई। जुनैरा घर में सबसे छोटी और लाडली थी। उससे बड़ा एक भाई मुआज और बहन जारा थी। मासूम सी प्यारी सी जुनैरा को गोरा चिट्टा रंग और भूरे बाल और आंखों की वजह से सब मानो कहकर पुकारते थे। अपनी खुशबू से लगाव की वजह से अक्सर इसे दादो से बातें सुनना पड़ती थी। दादो का कहना था, जवान खासकर कंवारी लड़कियों को खुशबू नहीं लगानी चाहिए और न ही फूल पहनने चाहिए, मगर फिर भी जुनैरा मौका मिलते ही अपने शौक को पूरा जरूर करती। जुनैरा भागती हुई दादो के पास आई। लड़की, क्या हवा के घोड़े पर सवार हो? दादो ने उसकी तेजी पर कहा। वो दादो आप बुला रही थी ना? जुनैरा ने कहा। हाँ, याद आया, तुम्हारी सहेली की अम्मी ने कुरान पाक का कहा था, वो उन्हें दे आना, दादो ने कहा। जी अच्छा, जुनैरा ने कहा। जोनी बेटा, बहुत देर मत करना वापसी पर, अम्मी ने कहा। अम्मी, मेहंदी तो शुरू ही लेट होती है, जुनैरा ने आगे आते गीले बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। अरे मेहंदी में जाने की क्या जरूरत है, बारात में चली जाना, दादो ने कहा। दादो, मेरी बेस्ट फ्रेंड है राबेल, उसके तो हर फंक्शन में मैं जाऊंगी, जुनैरा ने जल्दी से कहा। उसे पता था कि अगर अब्बू को खबर हो गई कि दादो ने जाने से मना किया था, फिर उसका जाना पक्का कैंसिल हो जाता। ठीक है, जाना तो वक्त से वापस आ जाना, दादो ने कहा तो जुनैरा ने सुकून का सांस लिया। बेटा, कपड़े इस्त्री कर लिए थे तुमने? अम्मी ने पूछा। अम्मी, वो तो रात को ही कर लिए थे, यहाँ तो लाइट आना ख्वाब हो गया है, जुनैरा ने कहा तो दादो भी बिजली वालों की शान में कसीदे पढ़ने लगी। अम्मी और दादो को छोड़कर जुनैरा अपने कमरे में चली गई और फिर अपनी ज्वेलरी फैलाकर बैठ गई। इनमें से तो कोई भी अच्छा नहीं लग रहा, जुनैरा ने अपने आप से कहा। क्या अच्छा नहीं लग रहा? जारा ने कमरे में आते हुए कहा। ये इयररिंग, जुनैरा ने कहा। याद आया जारा आपी, उसने उछल कर कहा। जारा अलमारी से कुछ निकाल रही थी। उसने रुककर कहा, आपी मुझे आपका कुंदन वाला सेट दे दे, वो मेरे सूट के साथ चल जाएगा। ओके, अभी दे देती हूँ, जारा आपी ने कहा और झट अलमारी से सेट निकालकर इसे दे दिया। आप क्या कर रही हैं आपी? उसने पूछा। अपनी शर्ट सिलवानी है, नाप की शर्ट निकाल रही थी। आपी मुझे सैंडविच बना दें, जुनैरा ने अपनी खूबसूरत मेहरूती उंगली में अंगूठी पहनते हुए कहा। अच्छा, अभी बना देती हूँ, जारा बोली। थैंक यू सो मच आपी, जुनैरा ने जल्दी से कहा। कुछ ही देर में जारा ने सैंडविच बनाकर भेज दिए। धानी रंग के सूट में उसकी रंगत उमड़ उमड़ कर पड़ रही थी। मुआज बाहर गाड़ी में बैठा हाथ बजा रहा था। अभी आई, जुनैरा ने जल्दी से कहा और निकलने लगी। जोनी बेटा, जल्दी आना, अम्मी ने ताकीद की तो जुनैरा गर्दन हिलाने लगी और तेजी से गाड़ी में जाकर बैठ गई। राबेल के घर पहुंचकर जुनैरा जल्दी से गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगी। जोनी, मुआज ने आवाज दी तो वो पलट कर आई। जब आना हुआ तो 10 मिनट पहले कॉल कर देना, मुआज ने कहा। ओके भाई, ठीक है, जोनी ने कहा और राबेल के घर चली गई। राबेल अपने कमरे में बैठी थी। जुनैरा उसके पास जाकर उससे लिपट गई। अब आई है जोनी की बच्ची, मैंने कहा था कि दोपहर से पहले आ जाना, राबेल ने शिकवा किया। दोपहर? मैडम, दादू को बस नहीं जा रहा था कि वो मुझे अभी भी आने से रोक देती, जुनैरा बोली। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, मुझे अपने परफ्यूम्स की रेंज दिखाओ। घर से तो मैं ऐसे ही आ गई, तुझे तो पता है ना, खुशबू के बगैर मैं नहीं रह सकती और दादू मुझे खुशबू लगाकर आने नहीं देती। जुनैरा ने सामने लगे आईने में अपना जायजा लेते हुए कहा।
सामने ड्रेसिंग टेबल पर पड़े हैं, देख लो, राबेल ने कहा तो जुनैरा परफ्यूम्स देखने लगी। फिर उसने एक बोतल उठाई और अपने ऊपर परफ्यूम स्प्रे कर लिया। बस कर यार, राबेल ने कहा, क्योंकि जुनैरा ने उसके ऊपर भी स्प्रे करना शुरू कर दिया था। अरे भाई, आज तो जुनैरा क़यामत ढाकर छोड़ेगी, रमशा उनकी दोस्त ने कहा। कैसी हो जोनी बेटा? राबेल की वालदा ने कमरे में आकर जोनी से पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, जुनैरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। चलो लड़कियों, अब बाहर आ जाओ, ढोलकी शुरू कर लो, लड़के वाले आ गए हैं, और जोनी तुम राबेल को बाहर ले आओ, राबेल की वालदा ने कहा। तो जुनैरा और राबेल की कजन्स और दोस्तें उठ खड़ी हुई। फिर वो सब राबेल को लेकर बाहर आ गई। मेहंदी का इंतजाम छत पर किया गया था। राबेल को स्टेज पर बिठाकर तमाम लड़कियां ढोलकी लेकर बैठ गई। जरा ढोलकी बजाओ गोरियो, जुनैरा ढोलकी पर थाप मारती जा रही थी और लड़कियां जोर जोर से गाने गा रही थी। जुनैरा धानी रंग में अलग ही चमक रही थी। वो बड़ी ही खूबसूरत लग रही थी। सबकी निगाहों का मरकज बनी जुनैरा इस बात से बिल्कुल बेखबर अपनी धुन में मगन हंस रही थी कि वो यहाँ मौजूद इन सब लोगों के अलावा किसी अनदेखी निगाहों के हिसार में आ चुकी थी। ऐसा हिसार जिससे निकलना उसके लिए नामुमकिन था। सामने दरख्त की सबसे ऊंची शाख पर एक अनदेखा वजूद आराम से सो रहा था। नींद में होने के बावजूद उसके नथने इंतहाई मशहूर कुन खुशबू के टकराने से फड़कने लगे। उसने नींद से बोझल अपने पपोटू को 3-4 बार झपका। फिर उसने अपनी सुख डोरू से भरी नींद से बहरी गहरी सरसब्ज तिरछी पतली आंखों को जुम्बिश देकर खोल दिया। फिर उसके कान हवा में ऊंचे खड़े हो गए। एक खनकती हंसी उनसे टकराई थी, जैसे किसी ने जलतरन को छेड़ दिया हो। उसने अपने आप को खींचकर अंगड़ाई ली और सीधा होकर आवाज की सिमत मुड़ गया। वो एक के बाद एक शाख से उतरकर नीचे आ रहा था और फिर वो पहली शाख पर आकर रुक गया। उसकी निगाह आवाज की सिमत का तयन कर चुकी थी और वो एक जगह ठहर गई। धानी रंग में मलबूस सुर्खो सफेद भूरी सी वो हसीन पेकर अपने गुलाब की पंखड़ियों जैसे लबों से गाने गा रही थी। उसके सुनहरी बालों की डिट्टे हवा से बार बार रुखसार छू रही थी। उसका वजूद खुशबू में डूबा हुआ था। वो हुस्न के इस नजारे में खो गया था। कितनी देर गुजर गई और वो बुत बना उसे तकता रहा। वो इसकी नजरों के हिसार में थी, पर इसकी निगाहों का हिसार एकदम टूट गया। वो हुस्ने देखकर उसकी निगाहों के सामने से ओझल हो गई थी। उसने झुंझलाकर अपनी निगाहों को हरकत दी और मतलाशी अंदाज से आगे बढ़ने लगा। चलो बच्चियों, अभी ढोलकी उठा लो, रस्म शुरू होने वाली है, फिर बाद में गाने गाती रहना, राबेल की फूफी ने कहा। तो जुनैरा और बाकी लड़कियां खड़ी हो गई। रस्म शुरू हो गई और खवातीन राबेल को उपटन लगाने लगी। जुनैरा एक तरफ जाकर कुर्सी पर बैठ गई। चलना जोनी, यहाँ क्यों बैठ गई? रमशा बोली। तो तुम चलो, मैं अभी आई, ढोल बजाने से हाथ दुख रहा है, जुनैरा ने कहा। उसका इतना कहना था कि एकदम रखा हुआ डोल कुर्सी से नीचे गिरा और वो टुकड़े टुकड़े हो गया। सब उसी तरफ देखने लगे। अरे ये ढोल कैसे टूट गया? एक औरत ने कहा। कच्ची लकड़ी का होगा, दूसरी ने राय दी। फिर दोनों बातों में मसरूफ हो गई। डोल इतना अहम नहीं था कि कोई इशू बनता। रमशा वहां से जा चुकी थी। जुनैरा उठने लगी तो उसकी निगाह अपने बराबर में पड़े मोतिये के गजरों पर पड़ी। जुनैरा ने वो गजरे उठा लिए। वो उन्हें हाथ में पहने ही वाली थी कि राबेल की फुप्पो आ गई। जुनैरा बेटा, रमशा और राबेल तुम्हें बुला रही हैं। अरे इतने खूबसूरत गजरे, उन्होंने जुनैरा के हाथ में गजरे देकर कहा। आंटी आप पहन ले, ये मेरे नहीं हैं, जुनैरा बोली और गजरे उनकी जानिब बढ़ाए। राबेल की फुप्पो ने वो गजरे लेकर पहन लिए। थैंक यू बेटा, उन्होंने कहा और जुनैरा मुस्कुराती राबेल के पास चली गई। रस्म चल रही थी, एकदम शोर होने लगा। सब वहां गए तो वहां अजीब ही मंजर, घर पर सजी लाटें कैसे टूट कर गिर गई। उनके नीचे राबेल की फुप्पो खड़ी थी। वो इनमें उलझ गई। उनके दोनों हाथों से तार टकराए और उन्हें जोरदार झटका लगा तो वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। सब उनके पास आ गए और उन्हें निकाला। वो बच तो गई मगर उनके दोनों हाथ कलाई से कोहनियों तक झुलस गए। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। तकरीब खत्म कर दी गई। जुनैरा ने मुआज को फोन करके बुला लिया और राबेल को बताकर घर चली गई। जब वो घर पहुंची तो रात का 1:30 बज चुका था। घर पहुंचकर जब दादो को पता चला कि जोनी खुशबू में डूबी हुई है तो उन्होंने उसकी खूब क्लास ली। अब तो जोनी की ठीक ठाक शामत आ गई। अब्बू अम्मी और दादो ने इसे खूब डांटा। जोनी, वक्त देखा है तुमने, जरूरी नहीं कि बड़ों की बात को रद्द करके हर जगह अपनी मनमानी की जाए। जानती हो कि रात में लड़कियों का यूं खुशबू लगाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। दुश्मन नहीं हूं मैं तुम्हारी, दादो रुहासी हो गई। बहुत बुरी बात है जोनी जो तुमने अपनी दादो की नाफरमानी की, जुनैरा की वालदा ने हफ्की से कहा।
زنیرہ اس وقت شرمندگی سے زمین پر گری جا رہی تھی. اس پر گھڑوں پانی آ پڑا تھا. وہ دادو سے لپٹ گئی. دادو مجھے معاف کر دے. یہ سراسر میری بدتمیزی بے ادبی ہے کہ میں نے آپ کے کہنے کے باوجود یہ حرکت کی. میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی. زنیرہ کو سچ مچ اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا. دادو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور زنیرہ سے کمرے میں جانے کا کہا. زارا اور زنیرہ کا ایک ہی کمرہ تھا. زنیرہ جب کمرے میں گئی تو زارا سو چکی تھی. زنیرہ کو اپنے قدم منو بھاری محسوس ہو رہے تھے. اندیکھا بوجھ اس کے کندھوں پر تھا. ایک عجیب سی تھکن اسے اپنے وجود میں طاری ہوتی محسوس ہو رہی تھی. سر بے انتہا بھاری ہو رہا تھا. زنیرہ بڑی مشکلوں سے بستر تک آئی اور دھپ سے گر گئی. اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی. پھر اس کو اپنے وجود میں اٹھتی تپش کا احساس ہونے لگا. وہ بستر پر لوٹنے لگی. لاتعداد انگارے اس کو اپنے وجود میں رقص کرتے محسوس ہونے لگے. ایک اندیکھی آگ اس کے وجود کو جھلسا رہی تھی. اس نے بے بسی سے گردن موڑی اور زارا کو آواز دینا چاہی. زارا. مگر اس کے ہونٹ آپس میں چپک گئے. خوف سے زنیرہ کی آنکھیں پھٹنے لگی. ایک دم زنیرہ کو اپنے اوپر اندھیرا آتا محسوس ہوا اور اس کی آنکھیں جلتے جلتے بند ہوتی چلی گئی. صبح کے وقت زونی اٹھو 11 بج رہے ہیں. زارا نے زنیرہ کو اٹھانے کے لیے ہاتھ لگایا تو وہ چونک گئی. زنیرہ بٹی کی طرح تپ رہی تھی. اس کی گوری رنگت تانبے کی طرح ہو رہی تھی. زونی چندا. اس نے زنیرہ کی دہکتی پیشانی کو چھوہا تو اس نے آنکھیں کھول دی. زنیرہ کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے. زارا نے گھر والوں کو بتایا تو سب آ گئے. زارا اور معاذ اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. واپس آ کر زنیرہ دوا کھا کر سو گئی. وہ کھڑا اسے ٹکٹکی باندھے تک رہا تھا. پھر وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا. زنیرہ کو ایک دم سے بے انتہا تپش محسوس ہونے لگی. وہ نیند میں تھی مگر تپش سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ پسینے میں شرابور ہو چکی ہے. اس نے زنیرہ کی پیشانی کو چھوا تو زنیرہ کو آگ میں لپٹے محسوس ہونے لگی. اس کے حلق میں کانٹے بڑھنے لگے. اس نے اپنے لبوں پر زبان پھیری اور بولی پانی. وہ بمشکل بول پائی. وہ مڑی تو اس کے ہونٹوں سے ٹھنڈے پانی کا گلاس لگا دیا گیا. وہ پانی پی کر تکیے پر گر گئی. صبح زارا آئی تو زونی کو دیکھ کر دھک سے رہ گئی. ایک ہی رات میں اس کی آنکھیں سیاہ حلقوں سے سجی ہوئی ملی. زونی یہ کیا حالت بنا لی ہے. چلو اٹھو. رابیل کا فون آیا ہے. آج اس کی شادی ہے. وہ تمہاری بیسٹ فرینڈ ہے. زارا نے پیار سے کہا. مگر زنیرہ نے صاف منع کر دیا اور بولی میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں. میں نہیں جاؤں گی. رابیل کی ناراضگی کی وجہ سے باقی گھر والے شادی میں چلے گئے. صرف دادو اور زنیرہ رہ گئی. زنیرہ دوا کھا کر لیٹ گئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی. زنیرہ کمرے میں لیٹی تھی کہ کسی نے دروازہ نوک کیا. زنیرہ نے سوچا دادو کو کچھ ضرورت ہوگی. وہ مشکل سے اٹھی اور دروازہ کھولا تو ایک زوردار ہوا کے جھونکے نے اس کے بال بکھیر دیے. زونی کو یہ یاد تک نہیں تھا کہ زارا نے اس کے بال باندھے تھے مگر وہ تو کھلے ہوئے تھے. وہ دروازہ بند کر کے بستر پر آئی تو اسے ایک سایہ سا اپنے اوپر محسوس ہوا. اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگی اور غنودگی سی طاری ہونے لگی. وہ بے اختیار بستر پر دراز ہوتی چلی گئی. کچھ تھا جو ایک تنی چادر کی طرح اس کے وجود پر چھا گیا تھا. مگر وہ کیا تھا یہ جاننے کے لیے وہ خاص میں نہ تھی. زونی یہ لو تمہارے لیے فروٹ چاٹ بنا کر لائی ہوں. زارا نے کمرے میں داخل ہو کر کہا مگر کمرہ خالی تھا. زارا نے ٹرے ایک طرف رکھی اور زنیرہ کو ڈھونڈنے لگی. اس نے سب جگہ دیکھ لیا مگر زنیرہ نہ دکھائی دی. پھر زارا کا ذہن چھت کی طرف گیا. وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھنے لگی مگر اوپر پہنچ کر آخری سیڑھی پر قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک گئی. سامنے زنیرہ بڑے سے لگے ہوئے جھولے میں لیٹی ہوئی تھی. اس کے سنہری بال پھیلے ہوئے تھے اور ساری چھت خوشبو سے رچی ہوئی تھی جبکہ زنیرہ کے اوپر سیاہ بادل جیسا اندھیرا سا ہو رہا تھا. زارا نے اپنی آنکھیں ملی پھر دوبارہ دیکھا مگر وہاں کچھ بھی نہیں تھا. زارا کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا. وہ جا کر زنیرہ پر برس پڑی. یہ کیا حرکت ہے زونی. دادو نے منع کیا تھا نا تمہیں اس طرح پرفیوم لگانے سے. وہ بھی مغرب کے وقت. جواب میں زنیرہ نے زارا کو چند لمحے گورا پھر اجنبی انداز سے دوسری طرف دیکھنے لگی. اٹھو یہاں سے اوپر نیچے چلو. زارا نے اس کو اٹھایا. زنیرہ اٹھ تو گئی مگر آگے نہ بڑھی. چلو اب. زارا نے پھر کہا. زنیرہ ٹس سے مس نہ ہوئی. چلو زونی. زارا نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر کھینچا. جواب میں ایک تھپڑ زارا کے پڑا اور وہ چکرا کر رہ گئی. اذان کی آواز آئی تو زنیرہ خود تیزی سے نیچے بھاگ گئی اور کمرے میں گھس گئی. زارا اس کی حرکت پر پریشان نیچے آ گئی مگر اس نے کسی سے کچھ کہا نہیں. اگلے دن جب زونی واش روم میں تھی تو زارا نے اس کے سارے پرفیومز اٹھائے اور انہیں لے کر جا کر باہر پھینک آئی. بہت بدتمیز ہو گئی ہو زونی. بڑوں کی عزت کرنا بھول گئی ہو. یہی تمہاری سزا ہے.
زارا نے غصے سے کہا۔ پھر زارا نے امی سے کہا کہ وہ نہانے جا رہی ہے۔ زارا نے گرم اور ٹھنڈے پانی کو بیلنس کیا اور شاور کھول دیا۔ پھر سر میں شیمپو لگانے کے لیے اس نے شاور بند کیا۔ بالوں میں شیمپو لگانے کے بعد زارا نے جب شاور کھولا اور اس کے نیچے کھڑی ہوئی تو اس کی چیخیں نکل گئی۔ اس کے پورے وجود پر پانی لاوے کی طرح برسا تھا۔ پانی ابلنے کے حد تک کھول رہا تھا۔ زارا کے جسم پر آبلے پڑ گئے تھے۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ اس کی آواز پر امی دوڑتی ہوئی آئی اور باہر سے معلوم کرنے لگی۔ زارا نے انہیں اندر بلا لیا اور امی کس طرح اسے لے کر باہر آئی۔ انہوں نے بڑی چادر سے اسے ڈھانک دیا تھا۔ پھر اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا گیا۔ کافی دن اس کا علاج چلا۔ پھر وہ گھر آ گئی۔ کمرے میں جب سب چلے گئے تو زنیرہ نے اپنا انداز بدل لیا۔ اگر خیریت چاہتی ہے تو اپنے کام سے کام رکھ، میرے بیچ آئی تو، زنیرہ نے روکھے سے انداز میں کہا۔ زارا کو اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زونی بیٹا، معاذ کی شرٹ استری کر دو، امی نے زنیرہ کو شرٹ دیتے ہوئے کہا اور پھر چلی گئی۔ زنیرہ نے شرٹ کی طرف دیکھا اور شرٹ سے دھواں نکلنے لگا۔ جب معاذ اپنی شرٹ لینے آیا تو اسے دیکھ کر اس کے غصے کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ کیا کیا؟ زونی تم تو بالکل پھوہر ہو، سوائے فیشن کرنے کے کچھ نہیں آتا تمہیں۔ آپی کیا بیمار ہوئی، پورا گھر الٹ گیا، تم تو کسی کام کی نہیں ہو۔ ایک کام کا کہا تھا، اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ پتہ ہے کتنی مہنگی شرٹ تھی یہ؟ معاذ غصے میں بکتا اور زنیرہ خاموشی سے سنتی رہی۔ معاذ کے جاتے ہی کمرے کی میز پر رکھا گلدان خود بخود کرچی کرچی ہو کر بکھر گیا۔ معاذ بیٹا، پانی کی موٹر سٹارٹ نہیں ہو رہی، ذرا دیکھ لو بیٹا، امی نے معاذ سے کہا۔ جی امی آپ چلیں، میں یہ سوال سالو کر کے آتا ہوں، معاذ نے ادب سے کہا۔ بیٹا جلدی نہیں ہے، آرام سے اپنی پڑھائی کر کے دیکھ لینا، امی نے کہا اور چلی گئی۔ معاذ نے 10 منٹ بعد کتابیں رکھی اور موٹر دیکھنے چلا گیا۔ اس وقت صحن میں کوئی بھی نہیں تھا، اس کے ابو بھی گھر پر نہیں تھے۔ معاذ نے بٹن پریس کیا تو موٹر چلنے لگی۔ لو جی، امی تو کہہ رہی تھی کہ چل نہیں رہی، اس نے خود سے کہا اور بٹن کو بند کرنے کے لیے اس پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ بورڈ میں آگ لگ گئی اور معاذ کا ہاتھ وہیں چپک گیا۔ وہ وہیں جھٹکے لیتا رہا اور اس کے منہ سے آواز تک نہ نکل سکی۔ وہ جل کر سیاہ ہو گیا، ایک دم آگ بجھ گئی اور معاذ اچھل کر دوبارہ دور جا گرا۔ کتنی ہی دیر وہ صحن میں پڑا رہا مگر کسی کو خبر نہ ہو سکی۔ جب معاذ کے والد چابی سے لاک کھول کر گھر کے اندر آئے تو ان کی نظر معاذ پر پڑی۔ معاذ، وہ دوڑ کر پاس آئے اور اسے اٹھا کر ہاسپٹل بھاگے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ معاذ واپس نہ آنے والے سفر پر روانہ ہو چکا تھا۔ گھر میں صفے ماتم بچھ گئی۔ سارے رشتہ دار ملنے والے اس جوان موت پر اب دیدہ تھے۔ زنیرہ اب بھی اپنے کمرے میں گھسی خاموش بیٹھی تھی۔ سب سمجھ رہے تھے کہ بھائی کی موت کا صدمہ ہے۔ زارا پھر بھی ہمت کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور والدین کو دلاسے دیتی رہی۔ اس موقع پر اسے اپنی پھپھو سے بہت ڈھارس ملی۔ روبینہ پھپھو اپنے بیٹے زامن کے ساتھ آئی تھی۔ انہوں نے بکھرے ہوئے غمزدہ والدین کو سمیٹا۔ زنیرہ کی دادوں کی حالت بھی خراب ہو رہی تھی۔ معاذ ان کا اکلوتا پوتا تھا۔ معاذ کی تدفین کے بعد تایا، چچا اور روبینہ پھپھو وہیں رک گئے تھے۔ روبینہ پھپھو نے خاموش بیٹھی زنیرہ سے کہا، زونی کچھ بولو بیٹا، مگر زنیرہ خاموشی سے گردن جھکائے زمین کو تکتی رہی۔ بھابی، اس کا بولنا رونا بہت ضروری ہے، اسے کچھ بلوائیں، روبینہ پھپھو نے فکر مندی سے زنیرہ کی امی سے کہا۔ پھر تو سب نے زنیرہ کو ہلانا شروع کیا۔ پہلے تو زنیرہ کچھ نہ بولی، پھر منہ اوپر اٹھا کر ایک زناتے دار تھپڑ روبینہ پھپھو کے رسید کیا۔ روبینہ پھپھو چکرا کر رہ گئی اور ہکا بکا زنیرہ کو دیکھنے لگی۔ لمحہ بھر کو کسی کے کچھ سمجھ نہ آیا۔ اگلا لمحہ سب کے لیے دانتوں تلے انگلی دبانے والا تھا۔ زنیرہ نے بھاری آواز میں جب کہا، مر گیا اپنے کیے کی وجہ سے، جو مجھ سے اڑے گا اپنے انجام کو جائے گا۔ سب زنیرہ کو دیکھ کر چونک گئے۔ بھائی، زونی نے معاذ کی موت کا اثر دماغ پر لے لیا ہے۔ بھائی کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر پائی میری بچی، زنیرہ کے چچا بولے۔ فوراً ڈاکٹر کو بلواؤ، تایا ابو نے کہا تو ضامن ڈاکٹر کو لانے چلا گیا۔ ڈاکٹر زنیرہ کو دیکھنے آیا اور دوا دے کر بولا، اگر یہی حالت رہے تو آپ ان کے پاس پہلی فرصت میں مریضہ کو لے جائیے۔ انہوں نے سائیکاٹرسٹ سہیل حسن کا کارڈ انہیں دیتے ہوئے کہا۔ گھر والوں نے زونی کو پابندی سے دوا دی مگر اس نے کسی سے ملنا تک بند کر دیا تھا۔ کوئی اس کے کمرے میں نہ جاتا۔ شام ہوتے ہی زونی تیار ہو کر خوشبو لگا کر چھت پر بال کھول کر چلی جاتی اور فجر کی اذان سے پہلے اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کر لیتی۔ پھر دروازہ شام کو ہی کھلتا۔ ایسے کب تک چلے گا؟ ہمیں زونی کو زبردستی لے جانا ہوگا، زنیرہ کے ابو نے کہا، اور پھر انہوں نے دوپہر میں زبردستی زنیرہ کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گئے۔ اندر صرف پیشنٹس کو جانے کا کہا گیا کیونکہ سہیل حسن نے پوچھا۔ جواب میں زنیرہ خاموش سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اچھا، میں آپ کی ہسٹری دیکھتا ہوں۔ سہیل حسن نے فائل دیکھی۔
اچھا تو آپ کا نام زنیرہ ہے، اس نے کہا۔ زنیرہ خاموش رہی۔ اوکے، تو مس زنیرہ آپ کی مصروفیات کیا ہیں؟ سہیل حسن نے دوبارہ سوال کیا۔ جواب پھر خاموشی۔ آپ کے گھر والوں نے آپ کے بھائی معاذ کے ڈیڈ کے بارے میں بتایا، واقعی بہت افسوس ہوا سن کر، آپ کی اپنے بھائی سے کافی دوستی تھی، رائٹ؟ سہیل حسن نے زنیرہ کی طرف دیکھ کر کہا، مگر زنیرہ نے جواب دینے کی کوئی زحمت نہ کی۔ سہیل حسن نے گہری سانس لی اور اپنی چیئر سے اٹھ کر کھڑا ہوا، پھر وہ گھوم کر ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھی زنیرہ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور بولا، مس زنیرہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ بولیں گی نہیں تو آپ کو میں واپس بھیج دوں گا؟ جب تک آپ بات نہیں کر لیتی آپ اس روم سے باہر نہیں جا سکتی۔ سہیل حسن کا بس اتنا کہنا تھا۔ زنیرہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور جانے کے لیے مڑ گئی۔ مس زنیرہ، آپ یوں نہیں جا سکتی۔ سہیل حسن نے اسے روکنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ وہ خود بخود فضا میں اوپر اٹھا اور ایک زوردار دھکا لگنے سے دور جا گرا۔ اس کی چیئر اڑتی ہوئی اس کے پاس آ گری۔ اگر وہ ایک طرف نہ ہوتا تو وہ اس کے لگتی۔ سہیل حسن نے مڑ کر زنیرہ کی جانب دیکھا تو اسے اپنے جسم سے جان کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زنیرہ کی چٹیا کے بل خود بخود ایک ایک کر کے کھلنے لگے اور پھر اس کے بال بکھر گئے۔ زنیرہ نے منہ اوپر اٹھایا، اس کی آنکھوں کی پتلی میں آگ کے شعلے جا رہے تھے۔ تیری اتنی ہمت کہ ہماری چیز کو چھوئے۔ زنیرہ کے منہ سے بھاری مردانہ آواز نکلی۔ سہیل حسن نے گرتے پڑتے اٹھ کر بھاگنا چاہا تو اس قوت نے اس کا گلا اپنی گرفت میں جکڑ لیا۔ سہیل حسن کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا اور وہ دونوں ہاتھوں سے کسی اندیکھی گرفت سے اپنا گلا چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ بابی، بہت دیر ہو گئی ہے، اندر چل کر دیکھتے ہیں، روبینہ پھپھو نے زنیرہ کی امی سے کہا۔ چلو، وہ اٹھ گئی اور دونوں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر قدم رکھتے ہی دونوں ٹھٹک گئی۔ ان کی نظر پہلے سہیل حسن پر پڑی جس کا منہ سرخ غبارہ ہو رہا تھا اور اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنا گلا پکڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب، زنیرہ کی پھپھو بولی۔ زنیرہ کی امی اس کی طرف بڑھی۔ میری بچی، رک وہیں۔ زنیرہ کے منہ سے مردانہ آواز نکلی۔ اس نے پھر ڈاکٹر سہیل کی سامان سے بڑی ٹیبل کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر ہوا میں اوپر اٹھایا جو اس کے سر سے اوپر اٹھ گئی تھی۔ روبینہ پھپھو یہ منظر دیکھ کر غش کھا کر زمین پر جا پڑی، جبکہ زنیرہ کی امی نے اپنے ہوش پر قابو رکھتے ہوئے قرآنی آیات کا وٹ کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر میں زنیرہ لہرا کر کرسی پر جا گری اور سہیل حسن زمین پر لیٹ کر گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ زنیرہ کی امی زنیرہ کے گال تھپتھپانے لگی۔ زونی، اٹھو بیٹا۔ زنیرہ نے آنکھیں کھول دی۔ سہیل حسن اٹھے اور بیل بجا کر سٹاف کو بلایا۔ ان کی اسسٹنٹ ساتھ آئی اور زنیرہ کی پھوپھی کو پانی کے چھینٹے مارے وہ ہوش میں آ گئی، مگر زنیرہ کو خوفزدہ نظر سے دیکھنے لگی۔ سہیل حسن نے زنیرہ کو وہیں بٹھایا اور اس کی والدہ اور پھوپھو کو لے کر باہر آ گئے اور ایک طرف لے جا کر بولے، دیکھیں، آپ کو شاید میری بات عجیب لگے، لیکن میں ایک سائیکٹرسٹ ہو کر آپ سے یہ بات کر رہا ہوں، مگر میں مسلمان ہوں اور اس بات پر میرا یقین ہے کہ دنیا میں عصیب یا جنات کا وجود ہے۔ اب جتنی جلدی ہو سکے اپنی بچی کو کسی عامل کو دکھاؤ۔ یہ میرا میٹر نہیں، آپ سمجھ رہی ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں سمجھ گئی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، روبینہ پھپھو نے کہا۔ پھر وہ لوگ واپس گھر آ گئے۔ زنیرہ کو اس کی امی نے کمرے میں لے جا کر لٹا دیا۔ پھر دوسرے کمرے میں بڑوں کی میٹنگ شروع ہو گئی۔ روبینہ پھپھو نے سائیکٹرسٹ سہیل حسن کے ہاں ہونے والے تمام واقعات سے آگاہ کیا۔ سب باتیں سننے کے بعد زنیرہ کی دادوں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ 1000 بار منع کیا تھا اس لڑکی کو کہ مت بسی رہا کرو، ہر وقت خوشبو میں بسی رہا کرو، مگر کب مانی اس نے میری بات؟ دادو روتے ہوئے بولی۔ مجھے تو زارا کا جلنا اور معاذ کی موت اسی سلسلے کی کڑی لگ رہی ہے، زنیرہ کے چچا بولے تو سب تائید کرنے لگے۔ زارا کو بلاؤ، زنیرہ کے والد بولے۔ زارا آ گئی۔ بیٹا اس روز کیا ہوا تھا جب تم جلی تھی؟ ابو نے پوچھا۔ ابو، زنیرہ دادو کے منع کرنے کے باوجود پرفیوم لگا کر مغرب کے وقت چھت پر لیٹی ہوئی تھی، میں نے اسے نیچے آنے کو کہا تو اس نے… زارا چپ ہو گئی۔ اس نے کیا کیا بیٹا؟ تایا ابو بولے۔ اس نے میرے منہ پر زور سے تھپڑ مار دیا، زارا نے سر جھکا کر کہا۔ اللہ، اتنی بدتمیزی، دادو بولی۔ تو میں نے اگلے دن اس کے سارے پرفیومز لے جا کر پھینک دیے۔ پرفیومز پھینک کر میں نے نہانے کے لیے پانی چیک کیا، وہ بالکل نارمل تھا، مگر جیسے ہی میں نے شاور دوبارہ کھولا اس میں سے ابلتا ہوا پانی نکلا، زارا نے بتایا۔ اس کے بعد تمہاری زونی سے کوئی بات ہوئی تھی؟ چچا بولے۔ جی چچا جان، ہاسپٹل سے واپس گھر آ کر میں روم میں آ گئی تھی تو زونی نے اکیلے میں مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر اپنی خیریت چاہتی ہے تو اپنے کام سے کام رکھ۔ میرے بیچ آئی تو… اور ہاں، یاد آیا، جب اس روز میں اسے بلانے چھت پر گئی تھی تو میں نے زونی کے اوپر ایک سیاہ بادل نما سایہ دیکھا تھا۔
مگر وہ پلک جھپکتے ہی غائب ہو گیا تھا۔ زارا نے تفصیل سے بتایا۔ زنیرہ کی امی سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور بولی، یا اللہ میری بچی کی حفاظت کر، وہ تو نادان تھی مگر تو بچانے والا ہے۔ ہمت رکھیے، مجھے ایک حل سمجھ میں آتا ہے، پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں۔ زنیرہ کے چچا بولے، جلدی بتائیے بھائی صاحب۔ زنیرہ کی امی بے تابی سے بولی، کیوں نہ ہم زنیرہ کا نکاح کر دیں؟ چچا نے کہا، نکاح؟ یہ کیسا حل ہے بھائی جان؟ روبینہ پھپھو بولی، ہم اس کا نکاح کر کے اسے رخصت کر کے دوسرے گھر بھیج دیتے ہیں، اس طرح اس کی جان اس مصیبت سے چھوٹ جائے گی۔ چچا بولے، ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تایا ابو نے تائید کی، مگر بھائی صاحب اتنی جلدی نکاح کیسے کریں گے؟ ابھی تو معاذ کو گئے ہوئے۔ زنیرہ کی امی نے رونا شروع کر دیا۔ بیگم صاحبہ خود کو سنبھالیے، معاذ تو چلا گیا، اب زنیرہ کو بھی کھونا چاہتی ہیں۔ زنیرہ کے ابو بولے، اللہ نہ کرے، میں کیوں ایسا چاہوں گی، مگر لوگ کیا کہیں گے؟ انہوں نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ لوگوں کی نہیں بھابی، اپنی بچی کی فکر کریں۔ چچا بولے، ہم تو سب سے اہم بات بھول ہی گئے کہ زنیرہ کا نکاح کریں گے کس سے؟ دادو نے کہا تو سب ایک دوسرے کی شکلیں تکنے لگے۔ میں کروں گا زنیرہ سے نکاح، زامن نے اندر آتے ہوئے کہا تو لمحے بھر کے لیے سب بالکل خاموش ہو گئے۔ زنیرہ کے والد نے خاموشی کو توڑا، زامن بیٹا یہ جذباتی بات نہیں، عمر بھر کا فیصلہ ہے، تمہاری اپنی زندگی ہے۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے زامن بھائی صاحب، اگر معاذ کا معاملہ نہ ہوا ہوتا تو میں 2-4 دن میں زونی کا ہاتھ زامن کے لیے مانگنے آنے والی تھی، روبینہ پھپھو نے کہا۔ زنیرہ کی امی روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ میں کس منہ سے شکریہ ادا کروں روبی؟ بھابی کر دی نا بات آپ نے غیروں والی، بھلا اپنوں کو شکریہ کہا جاتا ہے؟ بلکہ اپنوں پر تو حق جمایا جاتا ہے، روبینہ نے کہا اور دونوں پھر گلے لگ گئی۔ تو پھر ٹھیک ہے، نکاح کی تقریب میں صرف 2 گھر والے ہوں گے، پرسوں جمعہ ہے، عصر مغرب میں دونوں بچوں کا نکاح کر دیں گے، دادو نے کہا۔ تو سب نے فوراً اس فیصلے کو مان لیا۔ بس اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس مصیبت سے میری بچی کی جان چھڑا دے، زنیرہ کی امی نے کہا تو سب نے جلدی سے کہا، انشاءاللہ۔ جمعے کا دن آ گیا، صبح سے ہی سبھی مصروفیت میں بیزی تھے۔ آج زنیرہ کا نکاح تھا، دوپہر تک تایا ابو اور چچا کی فیملیز بھی آ گئی۔ شام ہونے لگی تو زنیرہ کے ابو بولے، ارے روبینہ کو کال کرو، جلدی نکلے، شام میں ٹریفک بہت ہو جاتا ہے۔ ان کے کہنے پر زارا نے روبینہ پھپھو کو کال کی۔ ارے بیٹا بس بیٹھ رہے ہیں گاڑی میں، بھائی صاحب تو ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتے ہیں، کہہ دو ان سے 1.25 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، روبینہ پھپھو نے ہنستے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ پھپھو۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ، روبینہ پھپھو نے کہا۔ زارا نے فون رکھ کر اپنے ابو کو جا کر بتا دیا، وہ 1.25 گھنٹے میں پہنچ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا، گھڑی کی سوئی 5 بجا رہی تھی۔ وہ سب لوگ انجام سے بے خبر اپنی نادانی میں سب کرے جا رہے تھے اور مطمئن تھے کہ ان کا سوچا ہوا حل مسئلے کو ختم کر دے گا۔ گھڑی کی سوئیاں حرکت کرتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ 5:15، 6، پھر 6:15 بج گئے مگر روبینہ پھپھو اور زامن نہیں پہنچے۔ ارے بھائی، غیر ذمہ داری کی بھی حد ہوتی ہے، اگر کسی وجہ سے انسان کو دیر بھی ہو رہی ہو تو انسان ایک کال ہی کر دے۔ زنیرہ کے ابو غصہ کرنے لگے۔ سب زامن اور روبینہ پھپھو کو کالز کرنے لگے مگر دونوں میں سے کسی نے کال ریسیو نہیں کی۔ ایسا کرتے تو نہیں ہے، وہ اس طرح اللہ خیر کرے، زنیرہ کے چچا بولے۔ مغرب بھی ہو گئی، اب تو سب پریشان ہونے لگے۔ اتنے میں گھر کے نمبر پر بیل ہوئی۔ زنیرہ کے ابو تیزی سے فون سیٹ کی طرف بڑھے۔ CLI پر روبینہ بیگم کا نمبر آ رہا تھا۔ انہوں نے جلدی سے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا اور بولے، حد کر دی روبی، کہاں رہ گئی ہو؟ بھائی زامن کال کیوں نہیں ریسیو کر رہا؟ دیکھیے جناب، مجھے آپ کا نام نہیں معلوم مگر آپ فوراً نیشنل ہاسپٹل پہنچیے۔ دوسری طرف سے مردانہ آواز سنائی دی۔ معاف کیجیے گا، آپ کون؟ زنیرہ کے ابو نے حیرانگی سے پوچھا۔ انسپیکٹر اظہر بات کر رہا ہوں، اس موبائل پر آخری نمبر آپ کا تھا، اس لیے آپ کو کال کی گئی۔ دوسری طرف سے جواب آیا، جی یہ میری بہن کا نمبر ہے، وہ کہاں ہے؟ زنیرہ کے ابو نے گھبرا کر کہا، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، آپ جلدی آ جائیں۔ زنیرہ کے ابو ریسیور چھوڑ کر دوڑ پڑے۔ سب ان کے پیچھے تھے۔ زارا نے جلدی سے ریسیور اٹھایا تو اسے معلوم ہوا کہ کیا بات ہے۔ جب سب کو پتا چلا تو باقی لوگ ان کے پیچھے بھاگے۔ زارا گھر میں دادو اور زنیرہ کے پاس رک گئی۔ جب سب ہاسپٹل پہنچے تو ان سب کو اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال ہو گیا۔ انسپیکٹر اظہر نے بتایا کہ زامن اور روبینہ پھپھو گاڑی میں آ رہے تھے، ان کے آگے بڑا ٹرک سریے لے کر جا رہا تھا۔
اچانک وہ ٹرک خراب ہو گیا اور پیچھے سے تیزی سے آتی آپ کی بہن کی کار میں ٹرک سے باہر نکلے سریے ونڈ سکرین توڑ کر گھس گئے۔ زامن کے تو سینے میں سریے آر پار ہو گئے، اس کی تو آن دی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی۔ گاڑی بے قابو ہوئی اور گیرج کی دیوار توڑ کر نیچے گر پڑی۔ یا اللہ! زنیرہ کے ابو سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ انسپیکٹر صاحب، ہماری بہن کہاں ہے؟ چچا نے پوچھا۔ وہ آپریشن تھیٹر میں ہیں، ان کی سرجری چل رہی ہے۔ سب کو سام سونگ گیا، سب بیٹھ کر دعائیں کرنے لگے۔ ڈاکٹر باہر آئے تو سب رو کر ان کے پاس گئے۔ انہوں نے بتایا کہ سرجری تو ہو گئی ہے مگر پیشنٹ ہوش میں آنے کی بجائے کوما میں چلی گئی ہے۔ زنیرہ کے ابو وہیں کرسی پر ڈے گئے۔ تایا ابو اور تائی ہاسپٹل میں رک گئے اور زبردستی سب کو واپس بھیج دیا۔ زنیرہ کے ابو کو سب نے زبردستی دعا دے کر سلا دیا۔ تھوڑی دیر رک کر چچا اور چچی دوبارہ ہاسپٹل پہنچ گئے۔ دادی جان کو چپ لگ گئی۔ گھر میں ماتم کی فضا چھائی ہوئی تھی۔ امی اور زارا صحن میں بیٹھی دادو کو دلاسے دے رہی تھی۔ جانے کس منحوس کی نگاہ پڑ گئی میرے گھر پر۔ زنیرہ کی دادو روتے ہوئے بولی تو وہ دونوں بھی رونے لگی۔ روتے روتے وہ لوگ ایک دم اچھلے۔ صحن میں دھماکے سے ایک بہت بڑا پتھر آ کر گرا۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ ان لوگوں کی سمجھ میں کچھ آتا، صحن میں پتھروں کی برسات شروع ہو گئی۔ اس کے بعد لگا جیسے چھت پر بھونچال آ گیا ہو، کوئی مانو بڑی بڑی چیزوں کو ادھر سے ادھر اٹھا کر پٹہ رہا تھا۔ وہ لوگ دوڑ کر ایک دیوار سے جا لگے۔ یا اللہ رحم کر، دادو کے منہ سے نکلا۔ زارا بیٹا زونی کو جا کر دیکھو، کمرے میں اٹھ تو نہیں گئی؟ امی نے فکر مندی سے کہا۔ تو زارا دوڑ کر اندر کمرے میں آ گئی۔ امی؟ وہ وہیں سے بولتی ہوئی بھاگ کر آئی۔ امی زونی کمرے میں نہیں ہے، اس نے آ کر تقریباً بم پھوڑا۔ میری بچی، زنیرہ کی امی نے کہا۔ ایک دم چھت پر سے مردانے کہے سنائی دیے۔ تینوں کی نگاہ ایک دم اوپر اٹھی تو ان کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ چھت کی مندیر پر زنیرہ ہاتھ چھوڑے کھڑی تھی اور مردانہ کہے اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ بال اس کے ہوا میں اوپر اٹھے ہوئے تھے اور آنکھوں کی پتلی میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ کون ہے تم اور تیری منشا کیا ہے؟ زنیرہ کی امی پھٹ پڑی تو ایک دم زنیرہ کے کہے رک گئے۔ دیکھ لیا انجام میرے بھی چاہنے کا، یہ میری ہے اور میں اسے اپنے ساتھ ہر صورت لے کر جاؤں گا۔ زنیرہ نے اپنا سینہ ٹھوکتے ہوئے کہا۔ یہ میری بیٹی ہے، تیری چیز نہیں نامراد، زنیرہ کی امی نے غصے سے کہا۔ بس ان کا اتنا کہنا تھا کہ انہیں ایک جھٹکا لگا اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ہوا میں معلق ہو گئی۔ انہیں کسی نے چٹیا کی بل لٹکا دیا تھا۔ تکلیف سے ان کے منہ سے چیخیں نکل گئی اور وہ اپنے آپ کو آزاد کرانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ ایک دم دادو نے کلام الہی کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ لمحہ نہ گزرا تھا کہ زنیرہ کی امی نیچے آ گری۔ زارا نے اوپر دیکھا تو زنیرہ چھت کی منڈیر سے غائب تھی۔ امی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ زارا نے پوچھا۔ مجھے چھوڑو بیٹا، تم زونی کو دیکھو، امی نے اپنا سر پکڑتے ہوئے کہا۔ زارا ڈرتے ڈرتے اوپر گئی تو دیکھا زنیرہ چھت پر بے ہوش پڑی تھی۔ زارا مسلسل کلام الہی کا ورد کر رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ہاسپٹل سے کال آئی کہ روبینہ بیگم کو ہوش نہ آ پایا اور وہ کوما میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ زنیرہ کے ابو اپنی بہن کو دفنا کر گھر واپس آئے اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی تو اٹھ کر گئے اور اسے پیسے دینے لگے۔ فقیر نے نوٹ لیتے ہوئے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زنیرہ کے ابو نے اسے دیکھا تو وہ بولا، وہ اپنا کہا ضرور کرے گا۔ اس کی نگاہیں آسمان پر تھی۔ ایک دم زنیرہ کے ابو کو جھٹکا لگا اور وہ وضو کر کے مسجد کی طرف گئے۔ ان کا دل ڈوب رہا تھا۔ ان کے پیارے ایک ایک کر کے انہیں چھوڑ کر جا رہے تھے اور وہ بے بس تھے۔ مسجد جا کر وہ اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہو گئے۔ اے اللہ، ہم پر رحم فرما، میری سونی کو اس عذاب سے نجات دلا دے۔ آج میں تجھ سے اپنی بچی کے لیے اس عذاب سے نجات مانگنے آیا ہوں۔ میری ہمت ٹوٹ چکی ہے۔ انہوں نے اپنے رب کے آگے اپنے دل کو کھول کر رکھ دیا۔ وہ مستقل روئے جا رہے تھے۔ ان کی جائے نماز آنسو سے تر ہو گئی تھی۔ کتنا وقت بیت گیا انہیں کچھ علم نہ تھا۔ وہ مسجد میں ہی تھے کہ کسی نے آہستہ سے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھنے لگے۔ ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ برسوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ ان کا چہرہ، دھاڑی، جائے نماز آنسو سے تر ہو رہی تھی۔ انہوں نے نگاہ اوپر کی تو وہ مسجد کے امام صاحب تھے جنہوں نے انہیں اٹھایا تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں جناب کہ آپ کو اس طرح پریشان کر کے اٹھایا، مگر میں کافی دیر سے آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ کو اس طرح دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ دراصل آپ کی پریشانی مجھ سے برداشت نہ ہوئی، امام صاحب نے زنیرہ کے ابو سے پیار سے کہا۔
میں بہت مشکل میں ہوں، زنیرہ کے ابو نے کہا۔ آپ اٹھیے اور میرے ساتھ آئیے، امام صاحب نے کہا اور انہیں اپنے حجرے میں لے گئے۔ اطمینان سے بیٹھیے، انہوں نے زنیرہ کے ابو کو بٹھایا اور پانی دیا۔ اب بتائیے آپ کو کیا پریشانی ہے، انہوں نے پوچھا تو زنیرہ کے ابو نے ساری بات ان کی گوش گزار کر دی۔ ساری بات تفصیل سے سننے کے بعد امام صاحب بولے، پریشان نہ ہو، ہر مشکل کا حل موجود ہوتا ہے، بس اللہ سے مدد مانگ کر ہم اس حل کو تلاش کرنے کی کوشش کریں تو مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ایک کاغذ پر بچی اور اس کی والدہ کا نام مجھے لکھ کر دے دیجئے، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے کام آ سکوں۔ آپ 3 دن کے بعد تشریف لائیے گا میرے پاس۔ زنیرہ کے والد نے جلدی سے زنیرہ اور اس کی والدہ کا نام امام صاحب کو بتا دیا اور گھر آ گئے۔ پیش امام صاحب کی باتوں سے انہیں کچھ ڈھارس ہوئی تھی۔ 3 دن زنیرہ نے گھر والوں کو خوب پریشان کیا۔ جیسے تیسے 3 دن گزر گئے۔ زنیرہ کے ابو امام صاحب کے پاس گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ امام صاحب کے ساتھ ان کے حجرے میں چلے گئے۔ امام صاحب بولے، محترم، میں نے 3 دن تک پڑھائی کی، اس سے آپ کی بچی کے بارے میں کافی معلوم ہوا۔ ایک نہایت ہی ضدی جنزادہ ہے جو کہ آپ کی بچی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے اور اس کے ارادے نہایت خطرناک ہیں۔ وہ کسی بھی قیمت پر آپ کی بچی کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں۔ اب کیا ہوگا امام صاحب؟ زنیرہ کے ابو پریشانی سے بولے۔ میری حد جتنی تھی اس کے مطابق تو میں نے یہ سب تفصیل معلوم کی۔ وہ انتہائی طاقتور جنزادہ ہے، اپنے مقصد کی راہ میں آنے والی ہر چیز کو وہ نیست و نابود کرنے پر کمر بستہ ہے۔ آپ کی بہن اور بھانجا بھی اس کا شکار ہوئے۔ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی جو اس جنزادے کے ہوتے ہوئے بچی کے نکاح کا فیصلہ کیا۔ وہ جنزادہ اپنے ہوتے بھلا آپ کی بچی کا نکاح ہونے دے گا؟ آپ پہلے کسی سے معلوم تو کر لیتے، شاید آپ کے بھانجے کی جان بچ جاتی۔ امام صاحب نے بتایا۔ تو اب پھر میں کیا کروں؟ میری بچی، زنیرہ کے ابو اتنا کہہ کر زور زور سے سسکنے لگے۔ ہمت رکھیے جناب، اللہ بہت بڑا ہے، میرے جانے والے ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، ان سے بات کی ہے، وہ آپ کی مدد کریں گے۔ کمرے میں اللہ والے بزرگ کی پرنور شخصیت سے نور بکھرا ہوا تھا۔ ایسا نور ان کی شخصیت سے پھوٹ رہا تھا کہ بندہ اس میں کھو جائے۔ سفید کپڑوں میں ملبوس، سفید داڑھی کے پیچھے سرخ و سفید نورانی چہرہ، سر جھکائے، آنکھیں بند کیے، ان کے ہونٹ حرکت کر رہے تھے اور ہاتھ میں موجود تسبیح کے دانے تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے۔ سب سر جھکائے ان کے منتظر تھے کہ وہ کچھ کہیں۔ کافی دیر گزر گئی، پھر ایک دم ان کے ہونٹوں کی حرکت رک گئی اور تسبیح کے دانے بھی ٹھہر گئے۔ انہوں نے آنکھیں کھول دی اور ادھر ادھر نظریں گھمائی، پھر وہ کسی سے بنا کچھ کہے خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ زنیرہ کے ابو بھی ان کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور کمرے سے باہر نکلنے لگے۔ زنیرہ کے ابو نے ان کے پیچھے آنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اشارے سے انہیں منع کر دیا۔ زنیرہ کے ابو وہیں رک گئے۔ وہ بزرگ پہلی مرتبہ زنیرہ کے گھر آئے تھے، مگر وہ کسی سے راستہ پوچھے بغیر چلتے گئے۔ لائن سے 3 کمرے بنے ہوئے تھے، جس میں سے تیسرا کمرہ زنیرہ کا تھا۔ تینوں کمرے کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی بزرگ نے وہاں قدم رکھا، دھڑک سے پہلے کمرے کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ آگے بڑھے تو دوسرے کمرے کا بھی دروازہ بند ہو گیا۔ پھر وہ زنیرہ کے کمرے کے آگے پہنچے تو اس کے کمرے کا دروازہ دھماکے سے بند ہو گیا۔ ان کے چہرے پر خوبصورت سی مسکراہٹ آ گئی۔ بزرگ نے شہادت کی انگلی دروازے پر رکھی اور دروازہ اشارے سے کھلتا چلا گیا۔ کمرے میں اندھیرا گپ ہو رہا تھا۔ بزرگ نے اندر قدم رکھا تو ایک دم کمرے میں روشنی ہو گئی۔ سامنے بستر پر زنیرہ دوزانوں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے سارے بال کھول کر آگے چہرے پر ڈالے ہوئے تھے، جن سے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دم کمرے میں موجود الماری میں لگا شیشہ دھماکے سے ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو کر زمین پر بکھر گیا۔ پھر ایک طرف رکھی ہوئی کرسی ہوا میں اڑتی ہوئی سامنے کی دیوار سے جا کر ٹکرائی اور نیچے جا پڑی۔ بند کر اپنی یہ شودہ بازی، بزرگ نے روبدار آواز سے کہا تو چند لمحوں کے لیے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ زنیرہ کے منہ سے مردانہ کہے نکلنے لگے۔ پھر تو کمرے میں طوفان آ گیا۔ ایک ایک کر کے کمرے میں موجود تمام چیزیں ہوا میں معلق ہو کر دھم سے نیچے گرتی، پھر اوپر اٹھتی، پھر دوبارہ نیچے گرتی۔ کمرے سے آتی آوازوں سے گھر والے کھول رہے تھے اور مسلسل دعائیں مانگ رہے تھے۔ بزرگ نے پڑھنا شروع کیا تو تمام کی تمام چیزیں آہستہ سے نیچے اپنی جگہ پر آ گئی۔ زنیرہ نے زور زور سے جھٹکے لینے شروع کر دیے، پھر اس کے منہ سے گالیوں کا طوفان نکلنے لگا۔ زنیرہ نے اپنی جگہ سے ہلنے کی لاکھ کوشش کی، مگر وہ انچ نہ ہل سکی۔ ایسے لگتا تھا کہ کسی نے طاقتور زنجیروں سے جکڑ دیا ہو۔ پہلے تو وہ زور لگاتی رہی، پھر اس کے منہ سے گراہٹ نکلنے لگی، پھر وہ زور سے دھاڑی، چھوڑ مجھے، مگر بزرگ اطمینان سے خاموش کھڑے رہے۔ میں کہتا ہوں چھوڑ ورنہ پچھتائے گا، زنیرہ نے غراتے ہوئے دھمکی دی۔ بکواس بند کر اور چھوڑ دے اس بچی کو، کیوں پریشان کر رہا ہے اسے؟ حضرت نے غصے سے کہا۔
یہ مجھے بہت اچھی لگی، اس کے مہکتے وجود نے مجھے اس پر عاشق ہونے پر مجبور کر دیا۔ اب یہ صرف اور صرف میری ہے، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ زنیرہ کے منہ سے بھاری سی آواز نکلی۔ چھوڑنا تو اسے تجھے پڑے گا، بزرگ نے جواب میں کہا۔ ناممکن ہے، یہ میری چیز ہے اور میں اسے ضرور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا، جن زادے نے غصے سے کہا۔ یہ کوئی چیز نہیں، جیتی جاگتی بچی ہے اور اس پر تیری کوئی مرضی نہیں چلے گی، اور رہی بات لے جانے کی تو اسے تو کیا لے کر جائے گا، پہلے اپنے جانے کی تو فکر کر۔ بزرگ کا اتنا کہنا تھا کہ زنیرہ کے منہ سے درد بڑی چیخیں نکلنا شروع ہو گئی۔ زنیرہ نے سر پٹھنا شروع کر دیا۔ چھوڑ دو مجھے، جن زادے نے گراتے ہوئے کہا، مگر بزرگ نے اپنی پڑھائی شروع کر دی تھی۔ میں کہتا ہوں چھوڑ دو مجھے، بزرگ پڑھتے رہے۔ چھوڑ دو مجھے، جانے دو۔ اب اس کی آواز میں اذیت دی۔ جانے دو مجھے، اس نے گڑگڑا کر کہا۔ نکل گئی تیرے کسبل، بزرگ نے کہا، میں چلا جاؤں گا یہاں سے، مجھے چھوڑ دو، جن زادے نے منت کرتے ہوئے انداز میں کہا۔ صرف اتنا نہیں کہ چلا جائے گا، وعدہ کر کے اس بچی کو یہیں چھوڑ کر جائے گا، تو پھر تیری بات پر غور ہوگا۔ بزرگ نے پڑھائی روک کر کہا۔ تو چل لمحے زنیرہ خاموش رہی، پھر بزرگ نے پڑھائی شروع کر دی تو زنیرہ کے منہ سے چیخیں نکلنے لگی۔ معاف کر دے مجھے منظور ہے، مجھے جانے دے، میں اس لڑکی کو چھوڑ دوں گا، جن نے اذیت ناک انداز میں بلبلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، بزرگ نے کہا، اور پھر کچھ پڑھ کر زنیرہ کی جانب پھونک ماری تو زنیرہ کے جسم سے دھواں نکل کر فضا میں تحلیل ہو گیا اور زنیرہ دھپ سے بستر پر گر پڑی اور بے سدھ ہو گئی۔ بزرگ کمرے سے نکل گئے اور واپس زنیرہ کے گھر والوں کے پاس گئے اور زنیرہ کی والدہ کو ایک تعویذ دیا اور بولا، لمحہ ضائع کیے بغیر یہ تعویذ بچے کے گلے میں ڈال کر آؤ۔ زنیرہ کی امی نے تعویذ لیا اور دوڑتی ہوئی گئی اور اسے زنیرہ کے کمرے میں ڈال دیا اور واپس آ گئی۔ پھر بزرگ بولے، اس مردود سے بچی کی جان چھوٹ گئی ہے، مگر بھول کر بھی یہ تعویذ بچی کے گلے سے نہیں اترنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے۔ جب تک یہ تعویذ بچی کے جسم سے لگا رہے گا، وہ مردود کبھی چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں آئے گا، کیونکہ ایسے ضدی جن دوبارہ بھی قابض ہو جاتے ہیں۔ یہ تعویذ زندگی بھر اس بچی کے گلے میں رہنا چاہیے، اور پہلی فرصت میں آپ اس بچی کا نکاح کریں۔ میں آپ کا شکریہ کس منہ سے ادا کروں؟ زنیرہ کے والد نے روتے ہوئے حضرت کے ہاتھ تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا لیے۔ اچھا حضرت، مجھے میرے محسن کا نام تو بتا دیجیے، زنیرہ کے ابو بولے تو بزرگ مسکرا دیے اور بولے، بندہ خدا، اور ان سے رخصت لے کر چلے گئے۔ بعد میں زنیرہ کے ابو کے بے حد اصرار پر امام صاحب نے حضرت کا نام انہیں بتایا۔ ان کا نام بزرگ اشرف شاہ۔ زونی بیٹا ذرا ادھر تو آؤ، اور ہاں میری ڈائری لیتی آنا، زنیرہ کی امی نے اسے آواز دی۔ زنیرہ امی کی ڈائری لے کر آ گئی اور اس کے ہاتھ میں دے دی۔ امی نے ڈائری کے صفحے کھولے اور بولی، زونی ذرا فون تو لگاؤ۔ کس کو امی؟ زونی نے پوچھا۔ یہ لو، امی نے ڈائری زنیرہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا۔ زنیرہ نے ڈائری پر نگاہ ڈالی تو وہاں نگہت آنٹی کا نمبر درج تھا۔ وہ اس کی امی کی کالج فرینڈ تھی اور ان دنوں اسلام آباد میں رہتی تھی۔ زنیرہ نے نمبر ڈائل کیا اور آواز دے کر امی کو بلا لیا۔ امی لیں، بیل جا رہی ہے، زنیرہ نے ریسیور امی کو دیتے ہوئے کہا۔ 3 بیلز کے بعد نگہت آنٹی نے خود فون ریسیو کیا۔ کیسی ہو نگہت؟ زنیرہ کی امی نے پوچھا۔ میری چھوڑو، تم نے آج کیسے یاد کر لیا بے وفا؟ نگہت آنٹی نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم تو جیسے مجھے روز کال کرتی ہو، آخری بار میں نے تمہیں کال کی تھی۔ ہاں بھائی، وقت کا تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر، سب کیسے ہیں؟ بھائی صاحب، امی، زارا، زنیرہ، سب؟ نگہت نے پوچھا۔ سب خیریت سے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے تمہیں انوائٹ کرنے کے لیے فون کیا ہے، کارڈ تو تمہیں بھجوا دیں گے، لیکن میں پرسنلی تمہیں بلانا چاہتی تھی۔ ارے بھائی، بہت مبارک ہو، نگہت آنٹی نے خوشی سے سرشار انداز سے کہا۔ تمہیں بھی مبارک ہو، زنیرہ کی امی نے کہا۔ لڑکے کرتے کیا ہیں؟ نگہت آنٹی نے پوچھا۔ بھائی، زارا کا ہونے والا شوہر تو ڈاکٹر ہے، جبکہ زونی کا ہونے والا شوہر اس کی دوست رابیل کا دیور ہے، CSS کیا ہوا ہے، آفیسر ہے۔ رشتے دونوں اچھے تھے تو میں نے سوچا کیوں نہ دونوں کے فرض سے ایک ساتھ ہی سبکدوش ہو جاؤں، زنیرہ کی امی نے بتایا۔ بالکل ٹھیک کیا، تم فکر مت کرو، میں ضرور آؤں گی، نگہت آنٹی نے کہا، اور پھر دونوں باتوں میں مصروف ہو گئی۔ زنیرہ کے والد ظہر کی نماز پڑھ کر گھر آئے اور خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئے۔ زنیرہ کی امی انہیں استحا دیکھ کر تشویش زدہ ہو گئی اور آ کر بولی، آپ کی طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں بیگم، صحت تو ٹھیک ہے، مگر… وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہو گئے۔ مگر کیا؟ زنیرہ کی امی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آج زارا اور زونی کی مایوں تھی۔ مسجد میں امام صاحب ملے تھے۔ انہوں نے یہ افسوسناک خبر سنائی کہ ہمارے محسن حکیم اشرف شاہ صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔
جن کی بدولت آج ہم اپنی بیٹی کو اس کے گھر کا کر رہے ہیں۔ بیٹا کوشش کرنا کہ سارے کام پہلے ہی نپٹا لو، ورنہ آخر تک کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے اور پھر رخصتی دیر سے کی جاتی ہے۔ دادو نے کہا۔ جی بہتر امی حضور، زنیرہ کی امی نے کہا۔ دادو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سنیے، نہ جانے کیوں میرے دل میں خوف آ رہا ہے، زنیرہ کی امی بولی۔ نہیں بیگم، یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ وہ جن چھت پر ٹہل رہا تھا اس کی سبز چمکتی آنکھیں اندھیرے میں بھی خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ نیچے زارا اور زنیرہ کے ہاتھوں میں مہندی لگ رہی تھی اور وہ بے تابی سے زنیرہ کو دیکھ رہا تھا، مگر وہ اپنی حد سے آگے نہیں بڑھ سکتا تھا۔ وہ بے بس نگاہوں سے اس کے خوبصورت ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ چھت پر کسی کے آنے کی چاپ سن کر وہ چھلانگ لگا کر دوسری چھت پر چلا گیا۔ زارا بھی مجھے تمہارے سوٹ کا کلر زیادہ اچھا لگ رہا ہے، زونی نے کہا۔ چندہ یہاں میں تمہیں اپنا سوٹ آفر نہیں کر سکتی کیونکہ یہ میرے سسرال سے آیا ہے۔ آپ اسے پن سے قمیض کے اندر سیٹ کر لیں اور اسے اتارنا نہیں۔ جب بیوٹی پارلر والی نے اسے تعویذ اتارنے کا کہا، زنیرہ نے صاف کہا تو بیوٹیشن چپ ہو گئی۔ میں تو ہر دفعہ کی طرح آج بھی تم سے پہلے ریڈی ہو گئی زونی، زارا نے کہا تو زنیرہ مسکرانے لگی۔ اچھا میں ذرا امی کے پاس ان کے روم میں جا رہی ہوں، میں ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہوں، پھر تو میں چلی جاؤں گی، زارا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے آپی، میرا بس ہیئر سٹائل رہتا ہے، میں بھی وہاں آ جاؤں گی، زنیرہ نے کہا تو زارا گردن ہلانے لگی۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے وہ واپس آئی اور زنیرہ کے گلے لگ گئی۔ جانے کیوں عجیب لگ رہا ہے زونی، پھر ہم ملیں گے یا نہیں، زارا نے برائے ہوئے انداز سے کہا تو زنیرہ بھی رونے لگی، پھر الگ ہو کر بولی، آپی تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے رخصت ہو کر US سے آ رہی ہو۔ چند گھنٹوں کی دوری پر گھر ہے اور سیکنڈ میں موبائل پر کال لگے گی، کیا ہو گیا ہے، اس نے زارا سے کہا تو وہ روتے ہوئے بھی ہنسنے لگی۔ میں بھی پاگل ہوں یار، زارا نے کہا تو زنیرہ جھٹ بولی، یہ تو بالکل سچ ہے، یہ دن ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نروس ہو جاتا ہے، بیوٹیشن نے زارا کی کیفیت پر کہا تو زنیرہ تائید کرنے لگی۔ پھر دادو زونی کے پاس آئی اور زونی کی بلائی لینے لگی۔ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے میری بچی، اللہ نظریں بد سے بچائے، انہوں نے کہا تو زونی نے مسکرا کر نظریں نیچے کر لی۔ دادو چلی گئی اور بیوٹیشن نے زنیرہ کے سنہرے بالوں کو ہاتھ میں پکڑا اور کنگھے سے بالوں کو تیزی سے سمیٹنے لگی۔ اوپر نیچے جاتے کنگھے میں اچانک تعویذ کی ڈوری اٹکی اور اس کی گرہ کھل گئی۔ تعویذ کب زنیرہ کے گلے سے نکل کر نیچے گرا اسے معلوم ہی نہ ہو سکا۔ بیوٹیشن اس سے پہلے کہ کچھ کرتی کمرے میں اندھیرا چھا گیا، پھر جب روشنی ہوئی تو بیوٹیشن بے ہوش پڑی تھی اور زنیرہ دلہن بنی آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے سنہری بال کھلے ہوئے تھے، اس نے پرفیوم کی بوتل اٹھائی اور اپنے اوپر سپرے کر لیا۔ وہ اکیلی نہ تھی، اس کے برابر میں ایک نوجوان کھڑا تھا، اس کی سبز آنکھیں زونی پر ہی تھی۔ تم صرف میری ہو، آج میں تمہیں اپنے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے جاؤں گا، اس کے منہ سے آواز نکلی۔ زنیرہ نے اس نوجوان کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر وہ کہیں کھوتی چلی گئی۔ زونی دروازہ کھولو، زارا نے واپس آ کر دروازہ لاک کیا، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ سیدھی امی کے پاس گئی، انہوں نے دادو سے کہا، پھر تو امی ابو دادو سب زونی کے کمرے میں جمع ہو گئے۔ امی نے تو دروازے کو توڑ دینے انداز میں پیٹ ڈالا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ابو اور چچا نے مل کر دروازے کو توڑ دیا۔ جب اندر گئے تو وہاں ایک طرف بیوٹیشن بے ہوش پڑی تھی، مگر زنیرہ کا کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ دادو نے اٹیچ باتھ میں جھانکا، وہ بھی خالی تھا۔ سب نے بیوٹیشن کو اٹھایا تو اس نے بتایا کہ ایک دم لائٹ چلی گئی تھی، پھر اسے کچھ یاد نہیں، مگر سب حیران تھے کہ لائٹ تو گئی ہی نہیں۔ ایک دم دادو نے کمرے میں رچی پرفیوم کی خوشبو کو محسوس کیا تو انہوں نے اپنا رخ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف کیا، وہاں ان کا استقبال پرفیوم کی کھلی ہوئی بوتل نے کیا۔ دادو نے آگے بڑھ کر اسے اٹھانا چاہا تو ان کے پیر کے نیچے کوئی چیز آ گئی، انہوں نے جھک کر اٹھا لیا۔ وہ چیز کچھ اور نہیں بلکہ زونی کے گلے میں پڑا بزرگ کا دیا ہوا تعویذ تھا۔ اس ضدی جن زادے نے اپنی ضد پوری کر کے چھوڑی۔ یہ میری چیز ہے اور میں اسے ضرور اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بڑوں کی بات کو نظر انداز کر کے کبھی بھی ہم بہت بڑی مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ اگر بڑے کچھ سمجھائیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔